सूरज जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया, मैं डूब भी गया, तो शफक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीं जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिब दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फ़िरक़े के फ़र्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। जोश मलसियानी सीधी सादी तबीयत के इंसान थे, लेकिन शायरी का रंग शोखी से लबरेज है। किसी मस्त ख्वाब का है अब बस इंतजार, सो जा। किसी मस्त ख्वाब का है अब बस इंतजार, सो जा। के गुजर गई शबादी दिले बेकरार, सो जा। किसी मस्त ख्वाब का है अब बस इंतजार, सो जा। किसी मस्त ख्वाब का है अब बस इंतजार, सो जा। जोश ने भारत के रस्म रिवाज, तीज त्योहारों और मौसमों को अपनी शायरी का मौजू बनाया, और उनकी शायरी बसंत के रंग में रंग गई। सुबह दिल कोशा बसंत बन के आ गई, बहार सुबह दिल कोशा बसंत बन के आ गई। नमूदे हुस्न की घटा सुरूर बन के छा गई, बहार सुबह दिल कोशा बसंत बन के आ गई। जोश मलसियानी की शायरी का एक और खुशनुमा पहलू है उनकी इश्क और मोहब्बत की शायरी। मुझे खून रुला रहा है तेरा दम बदम तड़पना, मुझे खून रुला रहा है तेरा दम बदम
तड़पना, तेरे गम से आह कब से हूँ मैं अश्क बार सो जा, किसी मस्त ख्वाब का है अब बस इंतजार, सो जा किसी मस्त ख्वाब का है अब बस इंतजार, सो जा के गुजर गई शबादी दिले बेकरार, सो जा किसी मस्त ख्वाब का है अब बस इंतजार, सो जा। नाजरीन आदाब, खुशामदीद, एक बार फिर तहे दिल से खैर मकदम है आपका आफताब सुखन में। नाजरीन, बड़ा शायर किसी भी जबान का हो, वो जबान और मकां की हदों से बुलंद होता है। वो किसी भी नजरिए में कैद नहीं रह सकता, उसके ख्यालात सारी दुनिया के लिए होते हैं। लब्भू राम जोश मलसियानी भी ऐसे ही शायर थे। उनकी मकबूलियत की वजह भी यही है और इसीलिए वो आज तक सबके हर दिल अजीज शायर हैं। जिला जालंधर के एक छोटे से कस्बे मलसियान में 1884 में एक लड़के की पैदाइश हुई, जिसने आंखें खोली तो अपने आप को यतीम और बेसहारा पाया। यही थी जोश मलसियानी की जिंदगी की इब्तिदा। नासाजगार हालात, पैसे की कमी, लेकिन पक्का यकीन और मजबूत इरादा। जोश ने अदीब फाजिल और मुंशी फाजिल के इम्तिहान पास किए, एक स्कूल में टीचर बने और शेर और सुखन के शौक को जिला देते रहे। एक ऐसी जगह जहां ना अदबी माहौल था, ना किताबों की पहुंच थी। जोश का इल्म फन से आरास्ता होना किसी मौजज़े से कम नहीं। नाजरीन, जोश साहब एक बहुत ही सादा मिजाज और सादा लिबास इंसान थे। उनकी सादगी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह सीधा सादा देहाती एक कादिरुल कलाम शायर है। तबीयत जितनी सादी, शायरी उतनी ही रंगीन। शराब से परहेज और अशार मैं कशी में डूबे हुए। आता है जज्बे दिल को वो अंदाज़े मैं कशी, आता है जज्बे दिल को वो अंदाज़े मैं कशी, रिंदों में रिंद भी रहे दामन भी तर न हो। तंज़ो मज़हा उर्दू शायरी का एक खास वस्फ है और जोश इस रिवायत को बरकरार रखते हुए कहते हैं, पी लोगे तो ऐ शेख जरा गर्म रहोगे, पी लोगे तो ऐ शेख जरा गर्म रहोगे, ठंडा ही ना कर दे कहीं जन्नत की हवाएं। शौकीन मिजाज थे, सिगरेट ना पसंद करते थे, लेकिन हुक्के का शौक इस कदर था कि सफर में भी हुक्का साथ चलता था। शतरंज के माहिर खिलाड़ी थे, वो मोहरों की चालों को खूब समझते थे और उसका जिक्र अपनी शायरी में इस तरह करते थे। समझते खूब थे हम शातिर दौरां की चालों को, मगर नक्शा पड़ा ऐसा कि बाजी हार बैठे। जोश मलसियानी को बड़े बड़े शायरों की सोहबत नसीब हुई, जैसे जिगर मुरादाबादी, हफीज जालंधरी, हसरत मोहानी, दाग दहलवी वगैरह वगैरह। जोश मलसियानी की शायरी में रंगीनी है, लेकिन दर्द व कसक उन्हें दाग से विरसे में मिली। किसी मस्त ख्वाब का है अबस इंतजार सोचा, कि गुजर गई शब आधी दिल बेकरार सोचा। नसीबा सहने बाग का जो सो रहा था सो चुका, नसीबा नसीबा सहने बाग का जो सो रहा था सो चुका, खिजा का जोर हो चुका, खिजा का दौर हो चुका, खिजा का जोर हो चुका, खिजा का दौर हो चुका। बहारे सुबह दिलकुशा बसंत बन के आ गई। आज हमारे इस प्रोग्राम में पंडित लब्भू राम जोश मलसियानी की शख्सियत से आप रूबरू होंगे और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे पास
اس دور کے معروف محقق، مصنف، مدرس پروفیسر عبید الرحمن ہاشمی موجود ہیں۔ ہاشمی صاحب، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ان کی شخصیت اور ان کی ابتدائی زندگی کے تعلق سے کچھ بتائیں۔ پنڈت لبھو رام جوش مل سیانی اردو کے بہت ہی معروف ادیبوں میں ہیں، شاعروں میں ہیں۔ 1884 میں وہ پیدا ہوئے اور 1976 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی انہوں نے 19ویں صدی کا بھی کچھ عرصہ دیکھا اور 20ویں صدی میں ایک مدت تک ماشاءاللہ وہ حیات رہے۔ جالندھر کے ایک گاؤں میں ملسیان جس کا نام تھا، اسی تعلق سے ان کے نام کے ساتھ وہ گاؤں بھی جڑ گیا، ملسیانی۔ اس میں پنڈت جی کا وہاں پر سمجھیے کہ بچپن گزرا، وہیں پیدائش ہوئی، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ابتدا ہی میں یتیم ہو گئے تھے، ماں باپ دونوں کا بہت جلد انتقال ہو گیا تھا، تو بڑی مشکلات میں ان کی زندگی گزری، لیکن وہ بڑے حوصلہ مند انسان تھے۔ مشکلات کے سامنے انہوں نے کبھی سپر انداز نہیں کیا اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ وہاں کے مقامی اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں فارسی اور اردو بہت زیادہ سمجھیے عام زبان کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، تو انہوں نے فارسی اور اردو ہی پڑھی اور اس میں غیر معمولی دسترس بہم پہنچائی انہوں نے۔ پھر ان کو ایک اسکول میں وہاں پڑھانے کے لیے مدرس بنا دیا گیا، فارسی پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا، اسی بنیاد پر وہ استاد مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے سنا ہے کہ وہ جس ماحول میں رہنے والے تھے وہاں پہ علمی ماحول کا فقدان تھا، شعر و سخن کا بالکل ماحول نہیں تھا۔ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے حالات وہ زمانہ جس طرح کا تھا جالندھر میں، ظاہر ہے کہ جالندھر تو ویسے مشہور رہا ہے، بعد میں بہت زیادہ وہاں سے ادبا اور شعراء وہاں سے پیدا ہوئے، وہاں پر ان کی پروان چڑھا اس ماحول میں۔ مگر یہ کہ اس زمانے میں جس وقت پنڈت جی کا وہاں پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں واقعی صورتحال یہ تھی کہ اردو کا کوئی ماحول نہیں تھا، ادبی محفلیں نہیں تھیں، اور کوئی خاص سمجھیے کہ ادارہ نہیں تھا ایسا جہاں پر وہ جا کر کے اپنے اس ٹیلنٹ کی، جو شاعری میں ان کا ٹیلنٹ سامنے آیا، اس کی گویا اس کا انکریجمنٹ ہوتا۔ لیکن یہ سب ان کی اپنی خداداد ذہانت اور محنت کا نتیجہ تھا، اور شاید اس ماحول کا یہ اثر تھا کہ ان کی شخصیت بھی بہت سادہ تھی۔ پنجاب تو ظاہر ہے کہ دیہات سے ان کا تعلق تھا، گاؤں سے تعلق تھا، ملسیان کے سے تعلق تھا، تو پنجاب کے گاؤں کی ہونے سے گاؤں والوں جیسا ان کی سادہ زندگی تھی، کسی قسم کا تصنع دکھاوا نہیں تھا، اسی طرح کی پوشاک تھی، اسی طرح کا رہن سہن تھا، پوری معاشرت تھی، تو ان کے ہاں یہ سب کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ بہت ہی سادگی پسند طبیعت کے آدمی تھے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنا وہ سادگی پسند تھے، ان کا لباس سادہ ہوتا تھا، تصنع بناوٹ سے الگ ہوتے تھے، ان کی شاعری میں بالکل اس کا برعکس نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں آپ ان کی غزل کے تعلق سے بات کہہ رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے خمریات کے کچھ مضامین نظم کیے ہیں، تو یہ بات آپ کی کافی حد تک درست ہے کہ ان کی غزلوں میں عشق و محبت کی کہانی بھی ہے اور خمریات کا بھی ذکر ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شراب تو کبھی انہوں نے منہ لگائی نہیں، کبھی پی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک آپ جانتے ہیں کہ روایت چلی آ رہی تھی اردو شاعری کی، جس میں شراب کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ اب یہ مسئلہ کہ انہوں نے شاعری میں غزل سے واسطہ رکھا یا نظم سے، میرے خیال میں دوسرا سوال آپ کا یہی ہونا چاہیے۔ بالکل، چونکہ نظم کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا تھا، اور مولانا محسن آزاد اور حالی نظم پر زیادہ زور دینے لگے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری غزل تو بہت ہو گئی، اور غزل میں بہت بڑے بڑے شعراء نے طب آزمائی کی اور بہت کچھ اس میں، لیکن وہ چونکہ ایک اس کے ہاں کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں غزل کے، اس میں ایک ہی شعر میں، ایک ہی مصرعے میں تمام باتیں کہنی پڑتی ہیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ذرا جو تمام دنیا میں، خاص طور سے یورپ میں جو نظم کی شاعری ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی اس طرح کی شاعری ہو۔ تو ہمارے پنڈت جی بھی نظم کی طرف ان کا رجحان ہوا، ادھر انہوں نے نظمیں لکھی، لیکن یہ کہ
غزل جیسے اصغر صاحب اور جگر و حسرت وغیرہ جو تھے اس زمانے میں، اور اقبال ظاہر کے زمانہ وہی ہے، تو چونکہ یہ لوگ غزل کی بھی تجدید ساتھ ساتھ ہو رہی تھی، ترقی پسند دور بھی شروع ہو گیا تھا 36 سے، تو ایک طرف تو نظم کی طرف زور تھا، دوسری طرف غزل کی بھی احیاء غزل کا بھی ہو رہا تھا۔ تو پنڈت جی نے غزلیں بھی لکھیں اور نظمیں بھی لکھیں، لیکن نظم میں انہوں نے زیادہ سمجھے کہ اس کے اندر زیادہ نمایاں اپنی حیثیت بنائی۔ اچھا، ہم پھر تھوڑا سا پیچھے کی طرف آتے ہیں کہ وہ جس ماحول میں تھے وہاں بالکل شعری ماحول نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے کس طرح سے اس طرف توجہ کی اور کون اس راستے میں ان کے رہنما ہوئے، کون استاد یہ ہوئے؟ سوال بھی دوسرا ہے کہ وہ ان کا رسم الغزل میں انہوں نے داغ سے تلمذ حاصل کیا، داغ کا، داغ اس دور کے بہت ہی مشہور استاد شاعر تھے دلی کے، تو داغ کا جب انہیں تلمذ حاصل ہوا، ان کی شاگردی نصیب ہوئی، تو ان کو پھر ظاہر ہے کہ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو زبان و بیان سے اور شاعری کے فن سے، عروض سے اور اس کی تمام جو مبادیات ہیں اس سے غیر معمولی دلچسپی تھی، اسی لیے ان کو استاد شاعر بھی کہتے ہیں۔ تو غرض کہ وہ کوئی معمولی شاعر نہیں تھے کہ جن کو سمجھیے کہ کوئی اہمیت نہ دی جائے، وہ ایک استاد شاعر تھے، اور انہوں نے جو غزل کی یا شاعری کی جو زبان ہے، اور ظاہر ہے کہ تمام بہترین شاعری کی زبان ہی سارا کچھ انحصار ہوتا ہے، تو زبان سے ان کو بہت دلچسپی تو یہ زبان کی جو بات آئی، تو دلی کی زبان کا ان کے اوپر زیادہ اثر پڑا یا پنجاب کی زبان کا بھی کچھ اثر رہا؟ اصل میں کلچر جو تھا، ظاہر ہے ان کی پیدائش تو جالندھر میں ہوئی تھی، تو پنجاب کا جو کلچر ہے، وہاں کی جو تہذیبی زندگی تھی، اس کا بڑا گہرا اثر ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ لیکن زبان جو ان کے ہاں، چونکہ زبان پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، اور شاعری کی زبان ظاہر ہے کہ اردو کی جو شستہ زبان ہے وہ تو دلی ہی کی زبان ہو سکتی تھی، اور داغ کے شاگرد ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی پاکیزہ زبان، صاف ستھری زبان ہی استعمال کر سکتے تھے اپنی شاعری میں، اور اس میں دیگر زبانوں سے کچھ زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی پنجابی سے کچھ بات زیادہ زبان کی سطح پر استفادہ ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی غزلیں، ابھی میں چند شعر سناؤں گا تو اس سے اندازہ بھی ہوگا کہ ان کی غزلیں جو مضامین چلے آ رہے تھے اس سے ہٹ کر انہوں نے کچھ باتیں اس میں نہیں کی، یعنی اس میں کچھ بہت زیادہ تنوع اور ورائٹی نہیں ملتی، وہی مضمون جو عشق و محبت کا تھا، وہی جو ہجر و وصال کا، اس کی کلفتوں کا تھا، انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھا، لیکن اس میں اپنے طریقے سے انہوں نے بات کہی، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو کلاسیکی ہیریٹیج ہمارا تھا، شاعری کا جو کلاسیکل ہیریٹیج تھا، اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس زمانے میں جس طرح سے جدید جو لب و لہجہ وجود میں آ رہا تھا اس سے بھی اپنا سروکار رکھا، تو اس طرح سے ان کے ہاں جو ایک طرح کی آمیزش ہے ان دونوں کی، اس کا بڑا اچھا نمونہ ان کے اشعار میں ملتا ہے۔ میں چند شعر سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ ہوگا۔ تیری یاد میں کب قیامت نہ ٹوٹی، تیری یاد میں کب قیامت نہ ٹوٹی، کب قیامت نہ ٹوٹی، تیرے غم میں کب حشر برپا نہ دیکھا، بجز ایک نگاہ مسیحا نفس کے، محبت کے ماروں نے کیا کیا نہ دیکھا۔ دوسرا شعر ہے کہ بہت سیر کی باغ جنت کی ہم نے، مگر کچھ مزہ زندگی کا نہ دیکھا، کسی دل میں درد محبت نہ پایا، کسی دل میں داغ تمنا نہ دیکھا۔ اور ایک چند شعر اور ہیں، پھر ہوا باغ جہاں میں جم سامان بہار، پھر در و دیوار سے پیدا ہوئی شان بہار، روئے گل کی آب ہے یارب کہ ایک دریائے حسن، بوئے گل کی موج ہے یارب کہ طوفان بہار۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزل میں انہوں نے کتنے خوبصورت شعر کہے ہیں، حالانکہ ان کی غزل کی کائنات مختصر ہے نظموں کے مقابلے میں، نظمیں انہوں نے زیادہ لکھی، چنانچہ ان کے بہت سے مجموعے شائع ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک رسائی منظومات پر مشتمل 1908 میں ایک مجموعہ آیا تھا، نشتر غیب، اور پھر 1940 میں بادۂ پرجوش، اور 1952 میں جنون و ہوش، اور 1963 میں فردوس گوش، اور ان کی رباعیاں بھی انہوں نے لکھیں، اس کا عنوان تھا اس مجموعے کا نغمہ سروش، 1973 میں شائع ہوئی۔ سر ان کی رباعیات پہ آپ کچھ الفاظ کہیں۔
جیسا کہ آپ نے بتایا ربائی گو کی حیثیت سے ان کا کوئی سمجھیے کہ بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے ہاں جو مضامین ہیں ربائی میں فنی اعتبار سے تو اس میں کوئی کمی اور کسی قسم کی کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مضامین وہی ہیں جو بالعموم ہمارے یہاں رباعیوں کے تھے پہلے، یعنی وہی شراب اور وہی سمجھیے کہ ساقی اور وہی میخانہ، اور اسی حد تک ان کی نظموں میں مضامین اس سے کچھ منفرد ہیں؟ ہاں، ان کی نظموں میں کے مضامین کچھ مختلف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا کہ جب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو تکثیری ثقافت تھی، جو ایک ہمارے یہاں جو ہمہ جہتی زندگی کا جو تصور تھا وہ اس کا شیرادہ منتشر ہو گیا تھا، یعنی پارٹیشن کے آس پاس، تو وہ بہت ہی سمجھیے کہ اندوہناک زمانہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس سے پہلے وہ یگانگت کا دور بھی دیکھا، محبت اور آشتی کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا تھا، تو اس لیے وہ تڑپ گئے، تو انہوں نے ان موضوعات پر کہ انسانیت کا حشر کیسے خراب ہو سکتا ہے، انسان اپنے مقام سے کیسے گر سکتا ہے، اور جانور کی سمجھیے کہ جو مینٹلٹی ہے اس کی جو خاصیت ہے وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے، تو وہ سب کچھ دیکھا تھا، تو وہ سب جو دلدوز واقعات تھے وہ بھی انہوں نے اپنی نظموں میں نظم کیے۔ اس کے ماں سوا جو ہماری کائناتی زندگی کا جو حسن ہے، عورت کا حسن ہے، کائنات کا حسن ہے، پھولوں میں جو سمجھیے کہ رنگت اور روشن اور بیوٹی ہے، اس کو بھی اپنی نظموں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب اپنے حسن پر فدا شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، اب اپنے حسن اب اپنے حسن پر فدا شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، کمال شان دلبری ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، کمال شان دلبری ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، بہار صبح دل کوشا بسنت بن کے آ گئی۔ انہوں نے ہندوستانی تیز تہواروں پہ، دیوالی پہ، ہولی پہ، بسنت پہ، اس طرح کے موضوعات پہ بھی انہوں نے اس پر بھی جی ہاں، انہوں نے ہندوستان کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، یہاں کی رنگا رنگی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کے تعلق سے بھی بہت ساری نظمیں کہیں، اسی لیے ظاہر ہے کہ تمام مجموعے اس کی سمجھیے کہ ضرورت ان کو اسی لیے پیش آئی کہ ان کو کافی وسیع موضوعات اس میں نظموں میں ملتے ہیں، اور اسی لیے ان کو پڑھیے تو اس میں کافی ورائٹی بھی نظر آتی ہے موضوعات کی سطح پر۔ تو یعنی مجموعی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری میں تنوع ہے، جی ہاں، نظموں میں ان کے خاصتاً خاص طور پہ تنوع ہے ان کی نظموں کے اندر۔ ویسے کس قسم کے عناصر کا غلبہ زیادہ ہے؟ وہ اصل میں حب الوطنی، قومی زندگی کا بڑا گہرا شعور رکھتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں جو سماجی اتحاد اور اتفاق کی جو ضرورت ہے اس سے بہت ان کو واقفیت نہ تھی بلکہ محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ قومی یکجہتی اور مشترکہ تہذیب کی بنیادوں کو چاہتے تھے کہ استوار کرنا، اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مجموعی طور پہ ہم انہیں غزل کے بجائے نظم کا شاعر کہہ سکتے ہیں، نظم کا شاعر کہیں گے، لیکن وہ نثر نگار بھی تھے۔ نثر میں انہوں نے کیا لکھا کچھ اس تعلق نثر میں ان کا سب سے بڑا کام شرح غالب ہے، جو انہوں نے ظاہر غالب تو ہمارے ان شاعروں میں ہیں کہ جن کی عظمت کا تمام دنیا اعتراف کرتی ہے، بہت بڑے شاعر تھے، تو غالب کی شرح تو پہلے ان کے شاگرد حالی نے لکھی تھی، یادگار غالب، زمانہ ظاہر ہے کہ تقریباً وہی ہے، تھوڑا سا پہلے، اور بعد میں نظم طباطبائی نے شرح غالب لکھی تھی، غالب کے کلام کی شرح، لیکن اس کے بعد پنڈت جی نے ہی اس کی طرف توجہ کی اور اتنی خوبصورت شرح لکھی کہ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے جو فارسی دانی ان کی تھی، جو فارسی پر ان کی گہری نظر تھی، اور غالب کی ہاں اردو فارسی کا جو، تو اس سے بڑا فائدہ ان کو ہوا، غالب کی شاعری کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی، تو انہوں نے ان کے اشعار کو سمجھا اور اس کی معنویت کو دریافت کیا، اور اس میں جو پیچیدگی تھی اس کی طرف بھی اشارے کیے، تو ان کی شرح جب آپ پڑھیے تو لگتا ہے کہ غالب فہمی میں بہت معاون شرح معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تنقیدی بصیرت بھی ان کے یہاں ملتی ہے، اقبال پر بھی انہوں نے لکھا، حالانکہ اس زمانے میں
اقبال نوجوان شاعر تھے اور اقبال کی بڑی شہرت بڑھ رہی تھی، اور اقبال پنجاب کے تھے، تو ان کے ہاں کچھ انہوں نے جو نظم لکھی، ان کی جو تنقید لکھی، تو اس میں ان کی کمزوریوں اور ان کے نقائص جو فنی سطح پر یا زبان کی سطح پر اقبال کی شاعری میں ملتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پروفیسر عبید الرحمان ہاشمی صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ نسیم ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ ہوا کے تیز جھونکے، یہ نسیم ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ ہوا کے تیز جھونکے، تجھے دے رہے ہیں لوری، دل بے قرار سو جا، کسی مست خواب کا ہے اب بس انتظار، سو جا کسی مست خواب کا ہے اب بس انتظار، سو جا کہ گزر گئی شبادی، دل بے قرار سو جا، کسی مست خواب کا ہے اب بس انتظار، سو جا۔